बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं आपके साथ मॉर्निंग शो में मौजूद हूँ। आप मेरे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। और बस फिर आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही टॉप स्टोरी शामिल कर दें। यहाँ जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। किस बात पे धरना? ऐसा नहीं होगा भाई, मैं जाहिर है कि मैं एहतजाज तो कर सकता हूँ मैं ना। आपको इग्नोर कर रही थी टोटली। वो शुक्र करें कैमरा है, वरना इन्होंने कहना था मेरा सोलो कट करो, मैं ही करती हूँ शो। मैं आपकी चेक करें, पीठ पीछे बुराई नहीं करती, सामने ही बात करती हूँ। वो सामने वो भी 22 करोड़ अवाम और उसके अलावा दुनिया भर में जो अरबों सामीन और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उन सबके 24 साथ करोड़। अब बढ़ गई आबादी। आप हर घंटे के हिसाब से काउंट कर रही नहीं हैं। ना, सेंसस हुआ है ना। तो सदफ अब्दुल जब्बार बने, दाई ना बने। एक तो हम के दाई होते हैं और एक दूसरे दाई होते हैं। बहरहाल ये इस गहराई में हम नहीं जाएंगे। सेंसस के नतीजे में नंबर है। इस वक्त जागे कॉफी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सदफ। आज मैं आपको बताऊं कि पहले आपने मुझे एक हफ्ता पहले कहा था कि आप मोहतात रहें, दूर रहें। अब आप दूर रहें क्योंकि मेरा गला जो है वो खराबी की तरफ जा रहा है। कितना तो मैं फिर फ्रेम ये से है बाहर कि निकल सकती हूँ? फासले पे रहिए। तो बात यह है कि उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी, खैरियत से होंगे। सियासी माहौल गर्म है। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ हमने अपनी गुफ्तगू कर चुके हैं, मौसम के हवाले से थोड़ा बहुत बता चुके हैं। बाकी टॉप स्टोरीज में शामिल करते हैं। घर बैठे, मदरसे बैठे, दुआएं करें। बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों को मशवरा। कहा, बुजुर्गों के तर्ज सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया, अब हम मुल्क चला कर दिखाएंगे। बिलावल कहते हैं, सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। 47 दिन में 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद करने के बाद इसराइल 4 दिन हमले न करने पर आमादा। हमास आज से 50 इसराइली कैदियों की रिहाई शुरू कर देगा, जिनके बदले इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। एंटार्क्टिका की तारीख में पहली बार बर्फ पर बने रनवे पर इंतहाई वजनी मुसाफिर तैयारे बोइंग 787 की लैंडिंग। देखने वाले ये खूबसूरत मंजर देखकर दंग रह गए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चोर था ना, मुझे लगता है इसका अपना काम नहीं था। ये शिफ्ट में काम कर रहा था, नाइट शिफ्ट लगाई हुई थी। ये कोई शिफ्ट होगी इसकी कि उस शिफ्ट में कहा कि चलो अभी चोरी तुम जाके कर लो, फिर अगले घंटे में करूंगा। उसने कहा चलो मैं नींद पूरी कर लेता हूँ। कितना रिलैक्स चोर है। और हमें तो भाई मतलब चाहे भी तो नींद नहीं आ रही होती। ऐसे रिलैक्सेशन का क्या फायदा जिसमें आप पकड़े जाएं? सोचें। नहीं तो नींद तो ले ली ना उसने अपनी पूरी। देखें, उसने अपनी सेहत का ख्याल रखा और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप जी नींद ज़रूर पूरी करें। अच्छा, आज प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है या जो पाकिस्तान की पूरी ओवरऑल हम देख रहे होते हैं, सिचुएशन में हो रही होती हैं तब्दीलियाँ, वो तो हम आए दिन डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन एक इशू है इंटरनेशनली जिसको बहुत ज़्यादा पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज भी मिली। वो जो कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें इंडिया के रॉ के एहलकार मुलविस निकले थे। अब एक और इंकशाफ हुआ है और वो हुआ है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ आलमी दहशतगर्द तंजीम एक तरह से बन गई है। कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब हो गई है। अच्छा, और इस बार बात यह है कि बाइडन इंतजामिया ने भारतीय हुकूमत को वार्निंग भी दे दी है और सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है उसके जनरल काउंसलर, उनका नाम जो है खासा एक मुश्किल है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका नाम गलत लूं। तो बहरहाल ये है कि उनको कत्ल करने की साजिश रची थी भारत सरकार ने, और ऐसे में पता चल गया अमेरिका को, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि वो जानते हैं कि उनको ख़त्म करने की साजिश में नई दिल्ली मुलव्विस है। अच्छा, उन रहनुमा जिनके कत्ल की साजिश रची गई उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी शहरी के कत्ल का मतलूबा अमरीका की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। और आप ये देखें कि अमरीका की जानिब से ये बड़ा टाइमली ये बयान सामने आया, क्योंकि इससे पहले भारत कनाडा में ये कार्रवाइयाँ कर चुका है, और एक नहीं 2 कार्रवाइयाँ कर चुका है, बल्कि बाकी भी रहनुमा उसके निशाने पर हैं। और ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया जब वो भारत आए उस वक्त भी, और उसके बाद भी उनकी जानिब से जो बयान दिया गया, स्टेट के मुलव्विस होने की बात की गई। और अब ये है कि दूसरा यानी कि ये इवन उस टाइम अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था और कहा था कि आप भाई एटलीस्ट ये मौका फराम करें कि पूरी क्लियर इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से हो सके। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये बात कहते ही रह गए। अब ये इंकशाफ अमेरिका में, नाम जी इनका मैंने पता लगा लिया है, जिनका गुरपतवंत सिंह नाम है, गुरपतवंत सिंह, और सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा
اب ظاہر ہے اب یہ جو منصوبہ بندی ہوئی ہے ساری قتل کی امریکہ میں، اور ایک یہ بڑا چیلنج ہے، ایک تو ظاہر ہے امریکہ جیسے ملک جہاں پہ قانون اتنے اسٹرانگ ہیں، اسی طریقے سے کینیڈا میں بڑے قانون اسٹرانگ ہیں، امریکہ اس پہ کیا اسٹیپ لے گا؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دوستی، بڑا میل جول امریکہ اور بھارت کے درمیان ہمیں نظر آیا. ان کی گفتگو ہے گرپتونت سنگھ کی، وہ اگر سنوا سکے تو چلیں جی. ہم آپ کو چاہیں گے کہ یہ سکھ فار جسٹس کے جنرل کاؤنسلر تھے اور انہوں نے کیا گفتگو کی وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. پہلے کھلے عام جڑا ہے وہ کینیڈین سوائل تے اٹس این ایکٹ آف ٹیرر بائی انڈین ایجنٹس اینڈ وی ہیو بین ٹیلنگ دس سنس جون 18 18 جون نو جدوں بھائی شہید نجر نو قتل کر دیتا گیا گردوارا صاحب دے باہر. دس از دی ہینڈی ورک آف دی انڈین امبیسڈر ان کینیڈا ورما. They have put up a spy network who are collecting information about pro Khalistan Sikhs in Canada. اور انہوں نے کھلے عام دھمکیاں جڑیاں ہے تھرو NIA انڈین نیشنل چینلز لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جڑا بھی خالستان ریفرینڈم دی یا خالستان دی گل کرے گا اس نو باہرلے ملکاں دے وچ بھی جا کے انہوں ماریا جائے گا. اینڈ دے آر گیونگ دا لوکیشن themselves بھی وہ ایتھے پریزیڈنٹ ہے تے ایتھے رہندے ہیں. مطلب یہ تو نیکسٹ لیول پہ مودی گورنمنٹ چلی گئی ہے. I mean no fears. I have given them an open challenge to the Modi government. I am ready to face their bullets with the ballot. We are going to kill their violence with the vote. They always say کہ American تے Canada دی زمین دے اوتے بیٹھ کے بولدے ہیں تے اسی کہنے ہو تسی انڈیا چ بولدے ہو. So I have told them to come to Iraq, come to Turkey. Let's go on a neutral ground. Give it a time, then you will see what happens to India. اب دیکھیں اعلیٰ سطح پر یہ معاملہ اٹھایا ہے، کیا اس پہ ایکشن ہوتا ہے؟ لیکن اب کینیڈا کے بعد امریکہ اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اب اس کے جی ہاتھ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایک چیز جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کینیڈا ویسے تو عالمی افق پہ اس کا بڑا نام ہے، لیکن جو بھارت کی جس طرح سے اثر و رسوخ بن رہا تھا اور خاص طور پر اگر سپر پاورز کی بات کریں تو اس میں ظاہر کینیڈا نہیں آتا تھا، تو یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کینیڈا کی بات اس طرح سنی جائے گی یا اس کو آئسولیشن کا سامنا ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاملے پر بھی کافی ملکوں نے اسپیشلی امریکہ نے بھی محتاط رہتے ہوئے ساتھ دیا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ اب جب یہ آگ ان کے اپنے گھر تک پہنچی ہے تو انہیں ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان جو ایک عرصے سے یہ کہتا رہا کہ اسٹیٹ ٹیررزم جو کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، انڈیا کی خفیہ ایجنسی کس کس طریقے سے کہاں کہاں ملوث ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ جو سکھوں کے حوالے سے معاملات ہیں نا، یہ گولڈن ٹیمپل سے شروع ہوئے تھے 1984، بلکہ اس سے پہلے سے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ بابری مسجد کا انہدام، پھر گجرات میں قتل عام، تو پھر عیسائیوں کو جس طرح سے بھارت میں زندہ جلایا جاتا رہا، تو کوئی بھی ایون یہ کہ ان کی اپنی نچلی ذاتیں بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں. اور ریسنٹلی جی کچھ امریکہ میں بھی ایسی آوازیں اٹھی جہاں پر انہوں نے اس پر کنسرن بھی شو کیا، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. یہ بڑا ایک منصوبہ بے نقاب ہوا اور ظاہر ہے اس سے بھارت کی ساکھ تو متاثر ہوئی ہے. اب جسٹن ٹروڈو جو بات کہتے آئے ہیں جس کو ڈینائی کیا جاتا رہا، اس کو مزید ایک تقویت مل گئی، اس کو ایک مزید جسٹیفیکیشن مل گئی کہ بھارت کو لگام ڈالیں. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے انہوں نے سٹانس جو لیا ہے اس کو مزید اس میں سختی آئے گی اور باقاعدہ وہی مطالبہ کیا جائے گا جو جسٹن ٹروڈو کرتے رہے؟ جی تھینک یو ویری مچ صدف. بیسیکلی اس کا جو اگر آپ دیکھیں انوائرمنٹ جو ہے ود ان انڈیا پہلے کریٹ کیا گیا جب سے آئی تھنک RSS لیڈ گورنمنٹ آئی ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ اوپن لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی گو رکشا یا گھر واپسی لو جہاد کے نام سے. ابھی یہ تو تھا دین اٹ واز بیسیکلی سینکٹیفائڈ بائی دا کورٹس، اور پولیس کی آپ نے دیکھا کوئی ایکشن نہیں لیتی اسپیشلی اگینسٹ مائنورٹی، چاہے دلت ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو. تو اندر تو آئی تھنک جان پکڑ چکے تھے. باقی ساؤتھ ایشیا میں ان کی ایک ڈاکٹرن ہے وچ از نون ایز اندرا ڈاکٹرن، یہ 80s میں آئی تھی. ساؤتھ ایشیا میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں کسی کو اٹھنے نہیں دیا جائے گا. They have to follow Indian basically let's say leadership کہہ لیں یا ہیجمنی ہے. تو پاکستان از probably the only country جو resist کر رہا ہے. پاکستان کے اندر ٹیررزم بڑا کلیئر ہے. ویشن کا کیس تھا، ہم نے بڑا شور مچایا، شرم الشیخ میں دیے گئے. لیکن ویسٹرن جو ورلڈ آئی تھنک اسپیشلی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو جانتے ہوئے تھے ڈیفینیٹلی. اف یو لک ایٹ فائیو آئیز، ان کا جو لیٹس سے اسکین ہے گلوبل ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، مطلب ایو ٹاپنگ بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو نیریٹو ہے یا ہمارا جو لیٹس سے کیس تھا اس طریقے سے نہیں سنا گیا. ابھی جب ان کے اپنے گھر میں آئی تھنک آگ لگی، اسپیشلی کینیڈا میں جب ہردیپ سنگھ نجر کا لیٹس سے اسیسینیشن ہوئی، پھر قطر میں آپ نے دیکھا کہ قطری گورنمنٹ نے ان کے 8 سینئر نیول آفیسرز کو سزائے موت دی.
تو اس میں بیسیکلی ابھی آ رہی اسٹیٹ انوالومنٹ، 3 ان کے آپ کہنے منسٹریاں انوالوڈ ہیں. اس منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، اگر آپ کی ایمبیسی انوالوڈ ہے. جی این ایس اے کا آفس ہے اجیت دوول کا، اگر آپ بیسیکلی را یا این آئی اے کو یوز کرتے ہیں. دین کم دی ملٹری، اگر ملٹری آفس اسپائنگ کرتے ہیں. تینوں آئی تھنک منسٹریاں انوالوڈ ہیں اسٹیٹ لیول پہ. میرا ایک کوشچن ہے کہ بھارت جس طریقے سے پہلے پاکستان کی حد تک پاکستان کی طرف سے ریزسٹنس، لیکن نیپال اور پھر بھوٹان، پھر آہستہ آہستہ باقی ملکوں میں جس طرح سے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر کینیڈا تک جا پہنچا. پھر وہاں پر جس طرح سے میں نے کہا کہ آئسولیشن کا تذکرہ تھا، کیونکہ کینیڈا ویسے تو ایک بڑا ملک ہے اقتصادی لحاظ سے، لیکن سپر پاور نہیں ہے. لیکن اب یہ جو معاملات پہنچے امریکہ کی اپنی سرزمین تک، آگ وہاں تک جس طرح سے پہنچی ہے، تو اب یہ جو میرے خیال میں تعلقات کو اور خاص طور پر اس چیز کو، ان آپشنز کو وے کرنا پڑے گا امریکہ کو بھی یا ان سپر پاورز کو بھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات تو اپنی جگہ، لیکن ان چیزوں کو کس طریقے سے پرکھیں پھر. جی بالکل. آئی تھنک جو اسپیشلی خالصان کی موومنٹ ہے جس میں ابھی آپ بات کر رہے تھے پدم سنگھ پنو وغیرہ کی، یہ بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کا بڑا جینوئن کیس ہے. سنس آئی تھنک 1984 سے پہلے 56 سے بیسیکلی چل رہی ہے، بیکاز دیر از نو آئیڈینٹی آف سکس ان انڈیا. ٹیکنیکلی یا لیگلی دے آر کنسیڈرڈ ہندوز، تو کانسٹیٹیوشن میں دے آر ہندوز. اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ جرنیل سنگھ بھرنا والے کی موومنٹ ہے، پھر بلو اسٹار ہوا اور اس میں ان کی ڈیسیگریشن کی گئی اکال تک. تو یہ کنٹینیوٹی ہے. ابھی یہ سیکنڈ جنریشن ہے، اسپیشلی نارتھ امریکہ میں گئی، کینیڈا اور یو ایس ان کا ہب ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ جب ہاتھ ڈالا تو ڈیفینیٹلی ابھی بڑی سکی ہے. اگر فائیو آئیز ہوگی یا امریکن یا سی آئی اے ہے، دے کین ناٹ اسٹاپ اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چیزیں جو ہے پرابلی بہت زیادہ آگے نکل کتنا یہ ان کے لیے ایک آفینسو چیز ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جسٹن ٹروڈو کا یہی مطالبہ تھا کہ ہماری سرزمین پر آ کر یہ کام کیا گیا. امریکہ کی سرزمین پہ جا کے جب قتل کی منصوبہ بندی کی جائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سی آئی اے وغیرہ ان کے علم میں بھی باتیں بعد میں آئیں جب منصوبہ بے نقاب ہوا، تو اس کو وہ کیسے لیں گے کہ ان کی زمین پر آ کے ان کی سوورنٹی پر حملہ ہے، جیسے کہ امریکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر آ کر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. جی ایگزیکٹلی. اس پہ آئی تھنک ایک تو اٹس ویری ویری امبیرسنگ فار اینی گورنمنٹ ویدر اٹ از امریکہ اور سری لنکا. لیکن سپر پاور کا ڈیفینیٹلی ایک آپ کہنے رسپیکٹ یا اورا ہوتا ہے. تو اگر وہ ڈینٹ ہوتا ہے اور امریکن سوائل پہ جا کے اس طریقے سے اسیسینیشن اسکواڈ جو را کے یا این آئی اے کے آپریٹ کرتے ہیں، تو آئی تھنک دین دے ہیو ٹو لک ایٹ، کیونکہ انٹرنلی بھی دیر از بیسیکلی پریشر ہے بائی دی کمیونٹی، چاہے مسلم کمیونٹی ہے، سکھس ہیں، کرسچن ہیں، جو انڈین کمیونٹی ہے اور بڑی تعداد میں آئی تھنک کروڑوں میں نارتھ امریکہ میں. تو ان کا بھی پریشر ہے کہ اس طریقے سے اگر مودی کی جو تھگز ہیں جا کے لوگوں کو اسیسینیٹ کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے دیر از نو لا. اور اس میں آئی تھنک انڈیا نے فائدہ اٹھایا بیکاز آف اٹس لیٹس سے ان کے جو کنیکشن ہیں بزنس کے، پھر دے آر پارٹ آف انڈو پیسفک الائنس. لیکن آئی تھنک ویسٹ نے ریئلائز کیا ہے کہ انف از انف اور اس پہ ابھی پاؤں رکھنا چاہیے. چلیں، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ انہوں نے دیا. اور بات یہ ہے کہ گھر تک یہ معاملہ پہنچا ہے تو اب بھارت کو اس کی اوقات میں رکھنا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کہاں ہو اور آپ کس جگہ ہونا ڈیزرو کرتے ہو، ورنہ تو وہ تو اپنے پر پھیلاتا ہی رہے گا. بالی ووڈ سمجھ کے دنیا میں جی ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. دنیا بھر کے قوانین موجود ہیں. ارے بالی ووڈ کی کیا بات کریے بھائی، بالی ووڈ کی ہر چیز میں بالی ووڈ. ابھی تو مووی آنے والی ہے ایک، کون سی جس میں آسٹریلیا سے ورلڈ کپ جیتیں گے. وہ بننے والی ہے، اس کا اسکرپٹ بھی تیار ہو گیا ہے. اور پھر وہ اس کی عزت تکریم کرتے ہوئے بھی دکھائیں گے ٹرافی کی، جو مچل مارش نے جو اس پہ پیر رکھے ہوئے تھے. وہ بڑا افینڈ ہوئے اس بات پہ. چلے جی خیر دیکھتے ہیں. لیکن یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے اور اس پر امریکہ کیا مزید اسٹیپ لیتا ہے آنے والا وقت بتائے گا. اب ہم آپ کو غزہ لیے چلتے ہیں. 4 دن کی جی ہاں، 4 دن کی سیز فائر کا کل اعلان ہوا تھا. آج 1 بجے سے جو پاکستانی وقت ہے اس کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے تبادلے میں فلسطینی اور حماس کی جانب سے جو اسرائیلی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی رہائی عمل میں آئے گی. تو ایک 4 دن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ 4 دن نہیں، یہ اب ہمیشہ کے لیے سیز فائر ہو، امن قائم ہو اور لوگوں کی زندگی میں امن آئے. تو یہ 4 دن میں جو کچھ ہو سکتا ہے مزید تعلقات میں بہتری کے لیے وہ کیا جائے. پھر قیدیوں کو رہا بھی کیا جائے گا. ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی قیدی اور اسرائیل کی جانب سے حماس کے فلسطینی قیدیوں کو جو رہا کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 200 امدادی ٹرکس کو رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی امداد یہاں پر آئے گی. اور میرے خیال میں جس طرح سے جانی نقصان ہوا ہے، جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جتنے لوگوں کو تباہی کے جو مناظر ہیں، میں آپ یقین کریں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طریقے سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، رولر چلا دیا جاتا ہے، وہ حال غزہ کا کیا گیا ہے. بہت کم ایسی عمارتیں ہیں. اگر ہم ایریل ویو دکھائیں آپ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ صرف آپ کو لاشیں نظر آتی ہیں, اجتماعی قبریں نظر آتی ہیں, آپ کو صرف ربل نظر آتا ہے, ملبہ نظر آتا ہے. ایک ویڈیو نظر آئی جس میں ایک باپ اپنی بچی کو گود میں لیا, اس کی آنکھیں ایسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا سکتی. اس طرح کی بہت ساری معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں, اور اب ان کی تعداد تقریباً 14,000 14,500 جو شہید ہیں ان کی بتا رہی, جس میں 5,000 سے بچے ہیں. صدف میں آپ کو کیا بتاؤں, اور یہ جو ہاسپٹلز جنہیں ہر دنیا کے تمام تر جو کنونشنز قوانین بنے ہوئے ہیں اس کے تحت آپ ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ اسکول کا نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ بچوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ خواتین کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. لیکن نہ ہاسپٹل چھوڑے, اسکول تو چھوڑ دیں, ہاسپٹل میں جہاں امداد دی جا رہی تھی, جہاں پر بچے موجود تھے, جہاں پر خواتین موجود تھے, وہاں بھی. اور ایک اور چیز بھی ہے صدف کہ یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ غیر تصدیق شدہ اس اعتبار سے ہیں کہ جتنی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہیں, جہاں پر رات کو اچانک بمباری کر دی جاتی تھی, وہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنی ہلاکتیں ہوئیں. تو ہمارے پر اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب. بہت شکریہ, اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو اعزاز صاحب. اس اعتبار سے اچھی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں پر آج آسمان سے آگ نہیں برسے گی, اور جنگ بندی ہو رہی ہے صرف 4 دن کے لیے, لیکن یہ 4 دن بھی شاید تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ایک تو یہ, اور دوسرا کس طریقے سے لیوریج کیا گیا اسرائیل کو کہ وہ اس چیز پر راضی ہو سکے کہ وہ جنگ بندی کرے؟ دیکھیں, یہ تو بہرحال اچھی خبر ہے کہ 4 دن ہی صحیح, لیکن اپنے گناہ سے اسرائیل کچھ تو فرصت لے. تو اصل ایڈوانٹیج اس کا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بار سلسلہ رکتا ہے تو پھر امن کی کوششوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے, اور بہت سارے پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس طرف معاملہ چلے. تو اگر تو یہ ڈائریکشن وہ لے جائے کہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بگڑی, جیسے کہ شو ان دی ڈور, یعنی ایک قسم کا آپ سٹارٹ لے رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا جو جانا ہے یہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے, کیونکہ جو ملک اپنے, جیسے تو انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی اور یہ لوگ اپنا رول پلے کریں گے, لیکن سٹیکس بڑھ جاتے ہیں, بیکاز ایز لانگ ایز دیز پیپل آر دیئر تو اسرائیل کے لیے زیادہ مشکل ہوتے جا رہی ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک نفرت کا ماحول پھیلا دیا گیا. آپ نے وہ دیکھا جس طریقے سے ایک امریکی سابق اہلکار اس طرح اس وینڈر کے سامنے, صرف اس نے فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اپنے کوٹ کے اوپر, تو ایمبلم لگایا ہوا تھا, تو وہ جو باتیں کر رہا تھا اس سے مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اسرائیل ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس نے پوری دنیا میں نفرت کی بھڑکا دیا. اور وہ جرمن ٹیچر کا بھی میں نے منظر دیکھا تھا, پھر ایک خاتون کا بھی سانگ بھی زیر بحث ہے جو کہ بچوں نے گایا ہے, اور وہ اسرائیلی بچے جس میں جینوسائیڈ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے, ہم اینیہیلیٹ کر دیں گے, پتہ نہیں اس حوالے سے بھی بڑا الجزیرہ نے اس معاملے کو اٹھایا. ایک چیز مجھے بتائیں اعزاز صاحب, 4 دن یہ امداد بھی پہنچائی جائے گی. پہلے تو آپ نے تباہ کیا جو امداد کی فیسلٹیز تھیں یعنی ہاسپٹلز, اب امداد پہنچائی جائے گی. 4 دن بعد کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ کیا یہی سچویشن آ جائے گی؟ اسرائیل کیا کسی چیز سے پابند کیا گیا ہے اسے کہ 4 دن بعد آپ اس طریقے سے بمباری نہیں کریں گے؟ 4 دن بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ نیتن یاہو تو یہ کہہ رہا ہے. ہاں, یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے, لیکن جو میں امید کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 4 دنوں میں صرف امن کی جو کوششیں جو کرا رہے ہیں, قطر مینلی اور مصر بھی شامل ہے, کسی حد تک امریکہ بھی شامل ہے, تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. دیٹس مائی بیسٹ بیٹ آنیسٹلی, کیونکہ سیز فائر ٹوٹنا نہیں چاہیے. 4 دن ہے, اس کو آگے ایکسٹینڈ ہونا ضروری ہے. یہ اسرائیل کے اپنی بقا کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ جو انہوں نے کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے, مغرب میں, امریکہ میں, کسی حد تک یورپ میں بھی ان کے بہت سارے ساتھی ہیں, لیکن نہیں بھی ہیں. آپ اسپین کو آپ نے دیکھا, اسپین نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا. لیٹن امریکہ میں آپ دیکھیں لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, یہ کرسچین ورلڈ ہے ساری, اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو مسلم ورلڈ میں تو ہیں ہی بڑا جوش و خروش, لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں اور طاقتیں اتنی نہیں ہیں کہ ہم ان کو کچھ
اس طریقے سے محمد بن سلمان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا دیا. اس میں دیکھیں اب یہ برکس کا انہوں نے کہا کہ برکس والے ہتھیار بند کریں, تو اسرائیل کا دوسرا بڑا خریدار ان کے ہتھیاروں کا تو ہندوستان ہے. آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب نے کہا کہ میں تو اس میں نہیں آتا, وجہ بتائی کہ جی راجستھان کے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت ایک وہی کچھ کر رہا ہے جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے. بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ہی وہ جو سیٹلمنٹ کی جو پالیسی تھی نا, اسی کا ہی کاپی کیٹ کر کے تو وہ ڈیموگرافکس وہاں چینج کر رہا ہے. تو ماں سوائے ہندوستان کے اس علاقے میں باقی تو پورا کا پورا مشرق جو ہے وہ بڑا پرٹربڈ ہے. تو اسرائیل کے لیے کا مستقبل محفوظ نہیں ہے, اور یہ نیتن یاہو صاحب کو تو بہت ہی زیادہ اپنے ملک کے اندر سے بھی پریشانی ہوگی. اور اس وقت کوشش ہونی چاہیے سیز فائر کو بڑھانے کی. اعزاز صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ جب جنگ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے نا, تو اس کو بھلے جتنا ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کرنے کی کوشش کی جائے, اس کا کینوس کسی بھی وقت کسی بھی انداز سے بڑا ہو سکتا ہے. اور میں یہ خاصا حیران بھی تھا اور میں تشویش میں بھی مبتلا تھا, بلکہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں کہ کہیں اس کا جنگ کا دائرہ دوسرے ملکوں تک باضابطہ طور تک وسیع نہ ہو جائے, یا وہ اس میں نہ کود پڑیں, یا اس طریقے سے اسپیکٹرم کیونکہ وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا, لیکن آپ کو خدشات ہیں کہ اگر مجھے دیکھیں 7 اکتوبر کو جب یہ اٹیک ہوا, میں نے کوئی 3-4 انٹرویوز ہوئے یہیں آپ کے جیو ادھر, تو سب جگہ میں نے اس وقت یہ میری اسیسمنٹ تھی جو ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار نہیں پھیلے گا. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کوئی عرب ملک جنگ کرنے کی تیاری میں نہیں کرنا چاہتا. کوئی عرب ملک, کون سا ملک, جو سارے فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں. کون کر رہے ہیں جنگ, کون کر رہے ہیں, نان سٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں. ادھر حزب اللہ کر رہی ہے لبنان سے, ادھر سے یہ کر رہے ہیں, حماس کر رہے ہیں, ایون فلسطین کی جو یہ لوگ وہ بھی نہیں کر رہے. جی جی وہ تو جی. تو جنگ میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک ماحول, میں ابھی ایک ریسنٹلی لیکچر دے رہا تھا تو اس میں سارے باہر کے ملکوں کے تھے, تو ان میں ایک عرب ملک کا بھی تھا, انہی ملکوں میں سے ڈپلومیٹس تھے سارے, ان کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ حماس کے ایکشن نے ڈسرپٹ کر دیا عرب اسرائیلی نارملائزیشن کے عمل کو. تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں صاحب, ڈسرپٹ نہیں کیا, ڈیلے کیا. اچھا, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عربوں کے مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ سلسلہ بھی چلنا ہے, ہم جنگ نہیں کریں. تو میں جنگ کا دائرہ اس طرح پھیلتا نہیں دیکھ رہا. یہ ضرور ہے کہ نفرت پوری دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے, سیمیٹک ورسز اینٹی سیمیٹک. یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے, یہ اس سے بہت خرابی جنم لے سکتی ہے. اس کا میں پریشانی ہے مجھے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک رحم کرے. تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ. ایک جسٹ کوئکلی مینشن کر دوں, جو ایکس کے مالک ہیں ایلون مسک, یعنی ایکس ایپ جسے ٹویٹر کہتے ہیں, انہوں نے اشتہارات اور سبسکرپشن سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے وہ غزہ اسپتالوں کو عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو ویری گڈ, دس از ویری گڈ, دس از ویری گڈ. اچھا جی, اب خبر اب بتا دیتے ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں سائفر کیس, عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم ہے. بالکل جی. تو فاروق اعجاز ہمیں مزید تفصیلات دیں گے اس سے متعلق, بتائیے گا جی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کی ہے. جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی. شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری اور خالد یوسف عدالت کے سامنے پیش ہوئے. جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے وکیل علی بخاری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بخاری صاحب آپ کے لیے تو بڑی کامیابی ہوئی ہے. جس پر وکیل علی بخاری کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم تو پہلے دن سے ہی یہی کہہ رہے تھے. جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی طلب کی, جس پر عدالتی عملے نے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی کاپی عدالت کو فراہم کی. عدالت نے اب چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 28 نومبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا فاروق اعجاز. اور اب تذکرہ سیاست کا. اچھا, سیاست میں اب بات ہو رہی ہے عمروں کی, اب بات ہو رہی ہے سینیورٹی کی. اور پہلے تو سینیورٹی کو کافی رسپیکٹ دی جاتی تھی, اور ہم بھی سارے کہتے ہیں کہ تجربے کی ایک وقت ہوتی ہے. لیکن بلاول بھٹو نے آ کر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. ٹھیک ہے, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ
जिस तरीके से काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस वगैरह को और जो कि सीनियर हैं। अच्छा, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं जी यंग हूँ तो मुझे आप वोट दें और अब इस मुल्क को यंग क़यादत की ज़रूरत है। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा दिनों से हम देख रहे हैं कि वो बहस हम डिस्कशंस कर रहे हैं। यस, अब सिंध की सियासत में मुसलसल जी एक हलचल दूसरी जानिब यूं भी जारी है जिससे पीपल्स पार्टी थोड़ी और हमें नाला नजर आती है। वो ये है कि जो MQM और मुस्लिम लीग नून का जी इलाहाक और इत्तेहाद हो रहा है, जिसे मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये इंतखाबी भी बन सकता है इत्तेहाद, जबकि MQM जरा मोहतात रवैया अपनाए हुए है। वो कहते हैं जी हम मुल्क की खातिर एक साथ हुए। तो सिंध में भी अब सियासी एड्रेस तब्दील हो रहे हैं। बाज रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी और उनका ताल्लुक जी MQM से। सोचें, MQM छोड़ के पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन में कराची से निशिस्तें जीतने का दावा भी किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, हम वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले एक तो हम सियासी मौसम गर्म होने की बात करते थे ना, इस दफा ज़ाहिर आपसे बात नहीं हुई तो मैं चाहूंगा कि उसी एतबार से बात करूं। ये जो उम्रों का जिक्र हो रहा है, ये जो सीनियरिटी की बात हो रही है, पहले सीनियरिटी से फायदा उठाया जाता था, लेकिन इस दफा तो बिलावल ने सबको अपने एक तरह से लपेट के रख दिया है कि भाई जो सीनियर सियासतदान हैं वो घर बैठे हैं और ये वो। तो इसमें कोई एज ब्रैकेट लगाई है कि भाई 50 से ऊपर सीनियर तस्वर होंगे, 60 से ऊपर सीनियर तस्वर होंगे? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? 70? ओके, बहुत शुक्रिया। वो बार बार एक जो जिक्र कर रहे हैं एक ब्रैकेट का, वो कहते हैं जी 70 साल के बाबे। तो मेरे ख्याल में अगर मुझे जहां तक समझ आई है, उन्होंने 70 साल का एक हिस्सा रखा है कि जो 70 साल से ज्यादा हो गए हैं तो वो इसके अंदर इस लपेट के अंदर आते हैं। लाइक चौथी बार बन रहा है। जाहिर है अभी जो है PTI के चेयरमैन हैं उनकी वो 71 के हैं। इसी तरह मियां साहब हैं वो शायद 72 या 73 के हैं। इसी तरह जो मियां शहबाज शरीफ साहब है वो भी 70 से प्लस है। तो ब्रैकेट उन्होंने 70 की लगाई है। और जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो अभी जरदारी साहब मेरे ख्याल में 70 से एक दो साल कम है। ये आप चेक कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो बात कर रहे हैं बार बार वो 70 साल का वो हिस्सा लगा रहे हैं। लेकिन वैसे अचानक जरूरत क्या पेश आई, और खासतौर पर ये जो प्लीड करना कि आप जी घर बैठे हमें मौका दें, ये तो अवाम मौका देंगे ना, वो बुजुर्ग थोड़ी मौका देंगे। देखिए मेरे ख्याल में जो भी उनको ये एडवाइस कर रहा है ये एक बड़ा एक मुनासिब मशवरा है। वो ये है कि देखिए पाकिस्तान का इस वक्त जो वोटर है उसकी जो औसत एज है वो काफी कम है। मतलब हमारे जो यंगस्टर्स कोई मतलब के 60% के जो वोटर्स है वो 40 साल की उम्र से कम है। जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी उनकी एज भी कम है, नौजवान है, वो भी अभी लेट 30s के अंदर है। तो वो ये समझते हैं कि लोगों के सामने ये जो एक तकाबली जायजा है उनका अपने और बाकी जो सारे लीडरान है पार्टी के, सारे डिफरेंट पार्टीज के चेयरमैन हैं, उनके सदूर हैं, तो उनके साथ वो अब ये जब अपने आप को सामने उनके पेश करते हैं पहला देखिए मैं तो अभी मेरी फर्स्ट टर्म थी, अभी मेरे पास जो एक उम्र का लंबा हिस्सा मौजूद है और मैं आपके लिए बेहतर सोच सकता हूँ, मैं नौजवान हूँ। बल्कि वो खबर जब 16 माह की गवर्नमेंट की कारकर्दगी गिनवाते हैं तो वो ये मेंशन करते हैं कि मैं जब वजीर खारजा था तो आप मेरी कारकर्दगी देखें और जो रेस्ट ऑफ द कैबिनेट थी आप उसकी कारकर्दगी देखें। फिर मौलाना साहब ने भी इस पर रद्द अमल दिया है, वो ये कहते हैं जी बिलावल बचकाना बातें कर रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। तो कल तक तो हम देख रहे थे साथ साथ थे और एक दूसरे के बारे में तारीफें होती थी। जब बिलावल शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे और इसी तरीके से शहबाज शरीफ उनकी तारीफ करते थे। आज अचानक से उनकी सोच जो है वो बचकाना क्यों कही जा रही है इन रहनुमाओं की जानिब से? देखिए ये अब चूंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल बन रहा है, इसमें मेरे ख्याल में हमें ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जाहिर है अगर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो वो नून लीग के खिलाफ लड़ना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता पंजाब के अंदर वो जलसे करे और वहां पे वो नून लीग की तारीफें करना शुरू कर दें। या अगर KP में आजकल वो मौजूद है तो वहां पे वो जाहिर है वो बराह रास्त या इनडायरेक्टली थोड़ा सा टारगेट करेंगे जो मौलाना साहब को या उनके वोटर सपोर्टर्स को। तो वो बस एक सियासी माहौल है, मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा कोई इससे फर्क पड़ता है। लेकिन जाहिर है एक बात तो जरूर है कि ये जो सारी PDM की जमातें हैं
وہ اب ایک دوسرے کو اپنے آپ سے ڈسٹینس کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن ان سب کے جو مخالف ایک پارٹی تھی, ظاہر ہے وہ ابھی ایک پارٹی پتہ نہیں اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی. آج چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر ایک تو فیصلہ بھی ہونا ہے, تو وہ اب یہ ساری کی ساری کوشش کریں گی کہ اپنا جو ان کا جو ایک ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے, ان کے جو ووٹرز ہیں, ان کو مخاطب کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم اکٹھے نہیں تھے, ہم مختلف ہیں, ہماری جو ہے ایک انفرادی حیثیت ہے, مختلف ہے ظاہر ہے. لیکن آپ کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب لوگ, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ فوراً یہ نکال لیتا ہے. دیکھا یہ تو کل کہہ رہے تھے کہ آپ تو میرے پرائم منسٹر ہیں, آپ تو میرے بڑے اچھے پرائم منسٹر ہیں, اور شہباز شریف صاحب کہتے تھے دیکھیں نوید قمر صاحب کتنے اچھے جو منسٹر ہیں. جی درخواست ہوگی کہ جو پیپلز پارٹی والے ہمیں یہ ہمیں دے دیں. اس کے بعد یہ آپ کو یاد ہوگا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جب اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, اکٹھے جلسے کرتے تھے, کابینہ کی میٹنگ, آل دیٹ. تو وہ یہ جو ساری کی ساری وہ تصاویر ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. ان کے خبر پہلے تو یہ صرف ٹیکنالوجی میڈیا کے پاس تھی کہ آپ پچھلے ساؤنڈ بائٹ نکال لیں. اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, تھینکس ٹو سوشل میڈیا, یوٹیوب کلپ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ خود ہی ساؤنڈ بائٹ نکال لیتے ہیں اور اپنے ایکس پہ, ٹویٹر پہ. جی میرا اس کے اوپر ایک جو تبصرہ یہی ہے کہ یہ جو 8 فروری کو انشاءاللہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ 2024 کے اندر, تو یہ ایک بڑا ہی ایک مختلف ہمیں نتیجہ ملے گا. اب وہ کس شکل میں ملے گا, کیا جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ جو بات ہے اس کو مانا جاتا ہے, یا پھر ظاہر ہے میاں صاحب جو نون لیگ کے تاحیات قائد ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر واپس آ چکے ہوئے ہیں, کیونکہ میاں صاحب اب ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی صبح سویرے ہم نے جانا کہ کیا اسلام آباد میں اس حوالے سے خبریں. جی تو اور کی پلان ہے تھوڑا؟ جی اب میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی بات کی, نواز شریف صاحب آ گئے ہیں, انہوں نے مسلم لیگ نون کی جی قیادت بھرپور طریقے سے سنبھال لی ہے. مری کا چکر ہے, مری کا کل انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ چکر لگایا. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب ڈرائیو کرتے ہوئے مری کی سڑکوں پر, پرانی یادیں تازہ کر. اس روڈ پہ پیدل آتے تھے, یہاں میں اور کلثوم نا اس روڈ پہ پیدل آتے تھے. اچھا, مری سے گھر سے اچھا اب تو چھانگلا گلی, یہ سب پیدل جاتے تھے ہم, پیدل. بڑا تیز چڑھتے تھے ہم چڑھائی, نہیں سمجھے آپ؟ جی میں سمجھ گئی بالکل. آگے بھی چڑھائی آئے گی کافی, دیکھنا. وہ ہم بڑی تیز چڑھتے تھے, چڑھائی دیکھو اب. ہاں جی, یہ چڑھائی ہم چڑھتے تھے اور تیز. یہاں آگے جگہ آتی ہے کالی مٹی. جی کالی مٹی, وہاں کلثوم کی خالہ گرمیوں میں آتی ہوتی تھی. ہم ان کے گھر جاتے ہوتے تھے, خالہ جیٹھی کی باڑیاں. آ گیا, ہم یہاں پہ آئے تھے 1994 میں. اچھا جی, اس اسپاٹ پہ. اچھا جی, تب ہمیں بہت اچھا لگا تھا جگہ, ماشاءاللہ اچھی جگہ اللہ نے عطا فرمائی ہے. ویسے بڑی دل کی وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو یادیں تھیں دل میں وہ شیئر کر رہے تھے. میاں صاحب سے پوچھ کے شیئر کرنا چاہیے تھا, پوچھا ہوگا ویسے؟ ہاں پوچھا ہوگا, ظاہر ہے وہ یادیں ان کی ویڈیو بھی بنی اور پھر پوسٹ بھی, تو سب سارے سے پوری سب کی انوالومنٹ ہے. اچھا جی, تو یہ تو یادیں وہ شیئر کر رہے تھے. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم بریک لے رہے ہیں, وقفہ. چائے پینے کا تو ہمیں بہانا چاہیے پاکستانیوں کو, کیونکہ ہم اتنی چائے پیتے ہیں. ایک تو تھرو آؤٹ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ رہتی ہے, سارے سال میں جو گرمی ہے وہ زیادہ مہینے رہتی ہے, اس میں بھی ہم چائے بہت مزے سے پیتے ہیں. اربوں روپے کی چائے جی پی جاتے ہیں, اور سردی آتی ہے تو سوچے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سردی میں جو خاص طور پر جو سرد موسم ہے وہاں پر, اور چائے کی بڑی اب قسمیں آ گئی. اشفاق مسالہ والی چائے ہے, لونگ والی چائے, الائچی کی چائے, کشمیری چائے, دودھ پتی کی چائے, کڑک چائے, ادرک والی چائے, نہ جانے کون کون سی چائے. تو سجاول میں کس طرح کی چائے پیش کی جاتی ہے اور لوگ کس طرح سے اس سے محظوظ ہوتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. چائے پینے سے سکون تو ملتا ہے, ذہنی طور پہ آپ سائیکولوجیکلی آپ کو ایسا لگتا ہے, لیکن میرے خیال میں شدید سردی میں آپ, ہاں تو وہ تو کچھ تو فرق پڑتا ہے. میں نے یہ سنا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ چائے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. لیکن چائے میں اگر آپ نے ادرک ڈالی ہو, لونگ ڈالی ہو, جو آپ چائے کے ٹی بیگز ہوتے ہیں نا, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اسے آنکھوں پہ رکھیں, وہ تو ٹھنڈک ملتی ہے. دیٹس اے ریزن ٹی بیگز میں جو ہے ٹی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. ڈفرنٹ, ہاں میرے خیال پتہ نہیں, ہو سکتا ہے لگانے کی تاثیر الگ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.
بڑا ٹرکی کویسچن ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ آج کل جی بڑا ٹیکنیکل اچھا سوال ہے آپ کا, یہ پوچھیں گے کسی حکیم سے ہم. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کے نوجوانوں کا فوکس ہو گیا ہے یوٹیوب. جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ بن گیا یوٹیوبر, جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ ولاگر بن گیا. ولاگر میں بھی اچھا ولاگر ہی کہتا ہوں, ولاگر بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ لیکن اس کے اندر میں کافی ویڈیوز دیکھتا ہوں جو کہ مجھے بالکل بیکار لگتی ہیں, کافی دیکھتا ہوں جس کے اندر دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. مطلب شارٹ فلمز بناتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں, لیکن اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کریٹیوٹی بڑی نظر آتی ہے. اچھا لیکن وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ کام در حقیقت سکھایا جا سکے. اصل بات یہ تو, اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی کئی جگہوں پہ تو ہوتا ہے فلم پڑھائی جاتی ہے, لیکن فلم میکنگ یا شارٹ فلمز کے حوالے سے تھیوری پر تو توجہ دی جاتی ہے, لیکن عملی طور پر اس شعبے میں طلباء کی کمی ہے. اور آج کل جب کہ یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ پر بہت سی تخلیقی چیزیں ڈال رہے ہیں, لیکن انہیں وہ کیمرہ ٹیکنیک, وہ اینگلز, وہ فلم میکنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہے اشفاق کی جو شارٹ فلم ہے نا, شارٹ فلم سے مراد میری وہ شارٹ فلم نہیں ہے جو باقاعدہ سنیما میں لگتی ہیں, میں ان فلمز کی بات کروں کیونکہ اب دور آ گیا ہے بہت جلدی چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ نے بہت کم وقت میں 30 سیکنڈ میں آپ نے پوری بات کہہ دی. آج کل سب سے زیادہ ہٹ کیا ہے؟ شارٹس, پھر ریلز, جی ہاں, پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, اس طرح سے. تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اداکار اور فلم میکر شمون عباسی, جنہوں نے یوٹیوب کے ذریعے نوجوانوں کو فلم میکنگ سکھانے کا اب ذمہ اٹھا لیا ہے, اور وہ کس طرح ٹریننگ دے رہے ہیں انہی سے جان لیتے ہیں. شمون, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. صبح سویرے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور یہ آپ کو میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی خیال کیسے آیا, کیونکہ واقعی ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ بھی ہے, یہاں پہ لوگ یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں, مگر انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں میسر, انہیں پتہ نہیں ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ, ہاؤ ٹو بگن ود. السلام علیکم جی, سب لوگوں کو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. دیکھیے جی, خیال تو یہ بس اس طرح آیا کہ یہ خیال کوئی چند سالوں سے چل رہا تھا میرے ذہن میں کہ جو فلم میکنگ کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کر کے اور تھوڑا سا ذرا مشکل کر کے بچوں کو ایک لمبے اسٹرکچر میں ڈال دیا ہے فیس کے, اور 3 سال 2 سال. اب وہ وقت رہا نہیں کہ ہم جو ہے نا اتنا ٹائم کسی بچے کو کر لگوائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بائی دا ٹائم ان بچوں کا پیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور بائی دا ٹائم یہ سیکھ کے نکلتے ہیں, ان کی تو منگنیاں اور شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں کے تو بچے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر اسی پیشن کو پرسیو کرنا اتنا کوئی افیکٹو نہیں لگتا. تو میرا مقصد یہ ہے اس پورے شو کو تیار کرنے کا کہ جلدی اور افیکٹو چیزیں جو ہے نا وہ پریکٹیکل چیزیں پہلے سکھائی جائیں, تاکہ جتنی بھی یہ جنریشن ہے فلم میکرز کی, ان کی موٹیویشن جو ہے وہ برقرار رہے, یعنی انہیں بیسکس کا پتا ہو. جی, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ کیا اپنا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کس طرح سے تربیت دیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو جو سیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اگر آپ کے اندر ایک فلم میکر جس کو کہتے ہیں نا جراثیم ہے, اور آپ کے اندر وہ ایلیمنٹ ہے کہ آپ فلم میکر بننا چاہتے ہیں, تو یقیناً پھر آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کے پروڈکٹ کے اینڈ پوائنٹ تک جلدی لے کے جائیں. اچھا, جلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ جلد بازی کریں اور اس اسٹڈی کو جو ہے نا وہ جلد بازی کے چکر میں ادھورا کر کے تو آپ اپنا کام شروع کریں. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سالوں نیو یارک فلم اکیڈمی سے یا ادھر سے یا جرمنی سے یا فرانس سے سیکھ کر وہ لوگ آئے, انہوں نے بھی کون سا ایسا پاکستان کو جو ہے نا وہ بہت بڑا کوئی مطلب ہم نے تیر مار لیا. ہاں, جو چند فلم میکرز ہیں جن کی فلمیں ماشاءاللہ باہر جا رہی ہیں, کانز میں جا رہی ہیں یا اور مختلف فیسٹیولز میں جا رہی ہیں, آپ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ اسٹڈی کام تو آئی ہماری, لیکن جو پریکٹیکل ہماری جو جتنا بھی یعنی کام تھا وہ ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ آگے لے کے جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھیوری سے باہر نکالنا ہے اور لمبی لمبی باتیں ان کو اور مشکل ٹرمینالوجی سے نکال کر ان سے پریکٹیکلی چھوٹے چھوٹے ان کو ٹاسک دینے ہوں گے جس میں وہ غلطیاں بھی کریں گے, جس میں وہ دوبارہ سے ان چیزوں سے لرن بھی کریں گے. تو اس میں کیسے انرول ہو سکتے ہیں شمون, کس طرح آپ تک وہ پہنچ سکتے ہیں, انرول ہو سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کے اس جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں؟
देखिए फायदा तो इस तरह उठाया जा सकता है कि अगर आप, फिर मैं कहूंगा अगर आप फिल्म मेकर हैं और आप मेरा शो देखेंगे तो मैंने चैप्टर वाइज छोटी छोटी चीजों को सेपरेट किया है और सेगमेंट्स बनाए हैं. अब एक एक बात सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं, एक साइकोलॉजी भी मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ. मैं साथ में उसकी जो है ना मेंटालिटी भी आपकी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जी फिल्म मेकर की मेंटालिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके इस राह में क्या क्या मुश्किलात आएंगी. तो मैं सिर्फ जो है वो टेक्निकल बातें नहीं कर रहा, मैं उसका मिजाज भी एक क्रिएट कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं और वो बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके उनको पता चलता है जी हमारी लाइफ जो है वो कुछ और करने में बेहतर गुजरेगी, हम फिल्म मेकर नहीं है. और कुछ लोग जो है ना वो फिल्म मेकर्स होते हैं और जब उनको थोड़ी सी गाइडेंस दे दी जाए, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटीज में लेकर आए और उनको ये हिम्मत दिलाई जाए कि देखिए ये जो बड़ी बड़े कोर्सेज हैं, ये बड़े बड़े कैमरे हैं या बड़े बड़े सेटअप्स हैं, आप अगर इनके ताबे हो जाएंगे और आप समझेंगे जी करोड़ों रुपए जब तक नहीं होंगे तो आई कैन नॉट क्रिएट माई प्रोडक्ट, तो ये गलतफहमी है. आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसको एक तो कोई इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हमारे स्टूडेंट्स से, हमारी कौम से. तो बच्चों को पता ही नहीं है बहुत सारी चीजों का कि यार बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसलिए आई है कि आसानी पैदा की जाए आपके असल बात ही है आपके प्रोडक्ट के लिए और आपकी प्रोडक्शन में. तो उस आसानी को जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. छोटे छोटे गैजेट, छोटी छोटी चीजें जो बेसिकली आपको बताएंगी कि हाउ कैन यू एक्चुअली अचीव योर फिल्म इन एन अफोर्डेबल वे. चलिए दैट इज द बेस्ट थिंग. ये तो बड़ी आसान है क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी चीजें, आपके पास जो स्मार्टफोन है, जो आपके पास आईफोन है, आप उससे भी बहुत कुछ, किसी भी फोन से, बिल्कुल किसी भी गैजेट से कर सकते हैं. एक बड़ा मरहला होता है कंटेंट, लोगों को नहीं पता होता, जो इस वक्त फेमस होता है लोग वो करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें भी लोगों को नहीं मालूम होता. तो ये आइडियाज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं. बिल्कुल ऐसे ही जी, असल में होता है. आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज किया है कि लोग उसी प्रोसेस में लग जाते हैं जिस प्रोसेस में उन्होंने देखा होता है कि जी सब लोग काम कर रहे हैं, यानी सब ड्रामा बना रहे हैं तो मुझे भी ड्रामा बनाना चाहिए. देखिए 2 टारगेट्स हैं, बल्कि 3. मैं कहता हूँ पहला टारगेट होता है कि आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए काम करना चाहते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है. पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं होती और ये मेहनत का काम है, ये हलाल का काम है. लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है शो बिजनेस को लेके. जितनी मेहनत शो बिजनेस में लोग करते हैं अगर आम आदमी देख ले तो उसके तो पसीने छूट जाए. जितना पेशेंस वाले लोग दिखाते हैं, इवन आप लोगों का जो काम है वो भी इतना पेशेंस वाला काम होता है. बिल्कुल. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टोरीज हैं और ये जो चीजें हैं, हम इन चीजों में भी फंस जाते हैं क्या, चूंकि ड्रामे बन रहे हैं. थैंक यू सो मच बासी साहब, थैंक यू सो मच. वक्त दिया. ब्रेक लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खैर मकदम है. मुझे लगता है कल तक मेरी आवाज बड़ी गरजदार हो जाएगी. सदफ अब्दुल जब्बार, बिल्कुल गरज हैं आप. कोई टोटका तो बताएं. टोटके गले के लिए हम अपने शो में लोगों को बता रहे होते हैं, तो वो आपने ट्राई नहीं किए. कोई से कहवा बता रहे होते हैं, ग्रीन टी बता रहे होते हैं. हाँ, क्या तो आप अगर इस कॉल पे प्रैंक करें तो लोग पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन नहीं करिएगा. नहीं करेंगे. आपको तो मैं प्रैंक का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी. बहरहाल काफी सारी जो है वो चीजें मुझे आवाज. Have you tried anything at home like? Not yet. It started just today, so I'll try a few options. काफी चीजें जो हैं वो जो हमारे हकीम साहब जो हैं वो हकीम अमजद साहब भी मशवरे दे के गए, हकीम शाह नज़ीर साहब भी मशवरे दे के गए, तो उन पे इंशाल्लाह अमल किया जाएगा. और लेकिन वैसे ही है कि जब ये जो गला कटने का एक अमल होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है. वो अच्छा, ड्राई वेदर में ना कहते हैं ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो आपके गले को सादा गर्म पानी पी ड्राई कर देती है. और पानी जी ठंडा ना पिए, रूम टेम्परेचर पिए और ज़रा खट्टी चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि वेदर ऐसा है. अच्छा, वेदर की तो हम बात करेंगे, आपको बताएंगे आने वाले वक्त में कि क्या क्या है आज 10 बजे के हमारे स्लॉट में. लेकिन एक बड़ा आम मसला है और वो कराची से जुड़े जो मसले हैं ना वो इतने बड़े हैं और वो सालों से चले आ रहे हैं कि बस उनका कोई हल हमें नजर नहीं आता. मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जी पार्किंग माफिया की, गैर कानूनी पार्किंग माफिया की. आप जहाँ जाएं कहीं पे भी छोटी सी मार्केट अगर कहीं बनी हुई है वहाँ पे पार्किंग होगी और वो आपसे बकायदा पैसे वसूल करते हैं. और पैसे आपको नहीं मालूम होते कि भाई ये इस फला अगर मैं प्लाजा में गई हूँ, ये मॉल है तो ये इनकी पार्किंग है या ये खुद से गैर कानूनी तौर पे. अच्छा, अब इनके चार्जेस मुख्तलिफ हैं, यकसा नहीं है.
کہیں پہ کوئی اگر گاڑی ہے تو اسے 30 روپے مانگ رہے ہیں, کہیں پہ اسے 50 مانگ رہے ہیں, کہیں کہہ دیتا ہے جی جو آپ کا دل کرے. پھر ایک بندہ پارکنگ کے لیے پیسے مانگتا ہے, دوسرا آتا ہے باجی میں آپ کی گاڑی صاف کر دیتا ہوں. جی جی. اور دوسرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, گاڑی صاف کرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ روکتے رہ جائیں. میں ایک جگہ گاڑی میں نے پارک کی اور پھر میں گیا وہاں سے تقریباً 10 منٹ میں واپس آ گیا. اب گاڑی میں بیٹھا ہوں تو ایک صاحب آئے پہلے سے ٹھک ٹھک, کہہ رہے ہیں 50 روپے دو. میں نے کہا نہیں دینے. کہہ رہے میں گاڑی نہیں نکلواؤں گا. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر. کہتے لگ جائے گی, مجھے نہیں کہنا. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, جیسے کہ ویسے نہیں لگے گی, اگر لگ بھی جائے گی تو میری اپنی ذمہ داری پہ لگے گی. پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک میں تھوڑی سی ٹپ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا جو میں نے ایکسپیرینس سے سیکھی ہے, کہ پہلے جب آپ گاڑی چھوڑ کے جانے لگے اور کوئی آپ کے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئے تو اس وقت اس کو اگنور کرتے ہوئے جائیں, اس وقت اس کو نہ کریں, کیونکہ وہ آپ کی گاڑی کو کسی بھی طرح سے کوئی اسکریچ ڈال سکتا ہے, کوئی ٹائر میں سے ہوا نکال سکتا ہے, کچھ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اس وجہ سے کر سکتے ہیں نا. آپ سوچتے ہیں میری گاڑی مطلب سوچیں, کہیں کسی سے صدف میری بات سنیں, کسی کو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں دے رہی پیسے, میں نے دینے ہی نہیں ہے پیسے, وہ کچھ نہیں کر پائے گا, وہ کہے گا چلو اسکریچ ہی ڈال دیتا ہوں اس کی گاڑی میں, بڑے سمجھتی ہے اپنے آپ کو, تو گاڑی اٹھوا بھی دیتے ہیں. گاڑی کے اوپر چوک سے کراس کا نشان لگائیں گے, بائک پہ کراس کا نشان لگوائیں گے. یہ وہ گاڑی نہیں ہے جو غیر قانونی پارکنگ زون میں کھڑی ہے؟ نہیں, وہ ساری غیر قانونی پارکنگ زونز میں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ وہ پارکنگ مافیا اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت ہوتی ہے سمجھ. اچھا جی, یہ فل اسکرین پہ بھی دکھا دینا تو مزہ آ جائے. یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف وہی پہچان سکتے ہیں جنہوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا, اور بائک والوں سے بھی بڑی بھاری رقم وصول کی جا رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کاٹم کراس کھیل رہے ہوں. آپ نے وہ گیم کھیلا ہے؟ ہاں کھیلا ہے, لیکن یہاں تو کاٹم نظر نہیں آ رہا. کاٹم نہیں, صرف کراس, یہ صرف گول دائرہ نظر آ رہا ہے. تو بہرحال نذیر شاہ ہمارے نمائندے, جرائم کی دنیا پر نظر رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. تو نذیر بھائی, یہ کاٹم کراس کا گیم کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھیں, یہ کاٹم کراس کا گینگ ہے باقاعدہ منظم طریقے سے پورے کراچی میں اس قدر یہ صلاحیت کر چکا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس منظم مافیا کو نہ آئی جی سندھ, نہ میئر کراچی, نہ ہی کوئی اور ختم کرا سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک کاروبار بن چکا ہے. جو یہ پیسے پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ وہاں تک ضرور جاتے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. جیسے صبح اٹھ کر آپ دانت منجن کرتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی مارکیٹیں کھلیں گی, گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں لگیں گی, تو کن گاڑیوں کو, موٹر سائیکلوں کو لفٹ کرنا ہے, ان کی باقاعدہ نشاندہی کی جائے گی. کراچی میں چارج پارکنگ جو آتھرائز بھی ہیں, لیکن اس سے ڈبل ٹرپل سے زیادہ غیر قانونی پارکنگ ہے جن کو باقاعدہ مافیاز آپریٹ کرتے ہیں. نذیر, کوئی ڈیٹا ہے کہ اندازہ لگایا جیسا کہ آتھورائزڈ پارکنگ کس کے پاس ہے اور غیر قانونی طور پہ کون یہ کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, اس کا جو ڈیٹا ہے وہ جو بلدیاتی گورنمنٹ ہے, میئر کراچی کے پاس اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے, لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ بھی اس کو آپ مکمل طور پر نہ بتا سکے. اس کی باقاعدہ ٹائمنگز ہوتی ہے, اس کے دن ہوتے ہیں, اس کی یونیفارم ہوتی ہے, اس کی 10 روپے کی موٹر سائیکل کی اور گاڑی کی 20 روپے کی پرچی ہوتی ہے, لیکن ہمارے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. نذیر شاہ, مجھے بھی بتائیے, کیونکہ مجھے بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں آپ کو پیسے دینے ہیں, کس جگہ اپنے پیسے نہیں دینے, پرچی کس طرح کی ہونی چاہیے, کس طرح کی نہیں, کیونکہ اب تو وہ 10-20 کی بات ہی نہیں کرتے, 50 روپے کی بات کرتے ہیں. تو اگر شہر کے مختلف علاقوں کی آپ بتا سکیں پارکنگز ہیں کتنی ویسے جائز؟ دیکھیں, جائز پارکنگ کا ڈیٹا جو اپڈیٹ ہوا تھا اس کا تو مجھے اب اندازہ نہیں ہے کتنی ہے, لیکن جو ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا تو تقریباً 70 کے قریب بتایا جاتا کہ کراچی میں مختلف آتھرائز پارکنگ ہے. لیکن پارکنگ جو آتھرائز ہوتی ہیں وہ صرف اس سڑک پر ہو سکتی ہیں جو مین سیدھی سڑک ہو. آپ اتوار کو ہفتے کو فری ہوتی ہے, جمعے کو ہاف ڈے ہوتی ہے, اور پارکنگ 5 بجے کے بعد جو ہے کوئی بھی پارکنگ فیس وصول نہیں کی جا سکتی. اس کی باقاعدہ SOPs ہے, لیکن ہمارے یہاں ہفتے 7 دن اور رات 12 بجے تک پارکنگ وصول کی جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ جانتے ہیں یہاں پر تو پارکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ویکینڈ میں میں نے سنا ہے جی بہت سارے مالز یا ایسی جگہوں پہ پارکنگ نہیں لی جا سکتی, لیکن وہاں بھی لی جاتی ہے فیس پارکنگ. دوسرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آفیشلی جو چارجز ہیں وہ تو بتائیں کتنے ہیں. ہر کوئی اپنے حساب سے پیسے لے رہا ہے, تو یہ ایریا وائز انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, کیا کیا ہوا ہے؟
دیکھیں ہر علاقے کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, اس ٹھیکیدار نے اپنے پارکنگ والے جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں. اسی طرح جو لفٹر ہیں جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے اور یہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کو باقاعدہ 25 سے 30% جو ہے وہ روزانہ کا ملتا ہے. ابھی ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کریں, لیکن جس بے دردی سے گاڑیاں اٹھاتے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں, ان کی پوچھ پناہی کون کرتا ہے, کس طریقے سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس پارکنگ میں کھڑی کے اندر کون سی موٹر سائیکل اٹھانی ہے, کون سی نہیں اٹھانی. تو ہم کوشش کرتے ہیں انہی سے بات کریں گے. آپ یہ بتاؤ, آپ جو گاڑیاں اٹھاتے ہو آپ کو کون گاڑی اٹھانے کا کہتے ہیں, آپ بتاؤ تو صحیح. یہ چلے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں. آپ کون سی گاڑیاں اٹھاتے ہو؟ میں سر یہ جو نو پارکنگ کی گاڑیاں ہوتی ہے زینا مارکیٹ. آپ کو کون بتاتے ہیں نو پارکنگ؟ نہیں, بورڈ لگے ہوتے ہیں نو پارکنگ کے. اچھا, جہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں فٹ پیری لوگوں کے چلنے کے لیے, وہاں سے گاڑی اٹھاتے ہیں. آپ سرکاری ملازم؟ نہیں سر, ہم پرائیویٹ ہیں, کانٹیکٹ. آپ کو پیسے کتنے ملتے ہیں؟ ہمارے کو سر یہ دیہڑی ملتی ہے 1200 1100 1200 روپے جو فکس ہے ہماری دیہڑی وہ ملتی ہے. کون دیتا ہے؟ ہاں, یہ چوکی انچارج دیتا ہے, ایس او صاحب. چوکی انچارج دیتا ہے ایس او, یعنی کہ اس کی کوئی سرکاری ویلیو نہیں ہے, کوئی لگت بڑھت نہیں ہے. وہ ان کو 1200-1300 روپے لفٹر کے حساب سے. یہ نذیر شاہ ان سے یہ پوچھئے گا کہ چوکی انچارج تو پیسے دیتا ہے, لیکن جو وہاں پر پارکنگ والے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی ان کی مدد کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں کچھ؟ اچھا, بالکل سچ بتانا, جو پارکنگ والے بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ غلط پائے گی یا گاڑی اٹھا لو؟ نہیں سر, نہیں سر. یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جہاں سے ان کا ٹھیکیدار, ان کا پتہ نہیں کون سا نظام ہے. کنٹونمنٹ تو الگ ہے, یہ تو کنٹونمنٹ میں نہیں ہے. یہ ہمیں بھی نہیں پتا کنٹونمنٹ کا یا جس کا بھی ہے. یہ ڈی ایم سی والے کھڑے ہوتے ہیں جو پارکنگ ان کا جو باہر. پارکنگ کی فیس کتنی ہے پتا ہے تمہیں؟ سر پارکنگ کی تو 20 روپے کی ہے. بیچ میں کوئی آیا تو بولے 10 روپے بھی ہے. اتنے ہمارے جو موٹر سائیکل کے 40 روپے اور گاڑی کے 100 روپے مانگتے ہیں, صحیح کرتے ہیں؟ نہیں, غلط ہے, یہ چیز کا غلط ہے. اچھا نذیر, نذیر ایک چیز اور ذرا ان سے پوچھ لیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جو نو پارکنگ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, لیکن جس پہ کراس لگا ہوتا ہے یعنی جس نے پیسے نہیں دیے ہوتے وہ اٹھا لی جاتی ہے. تو نو پارکنگ میں پھر ساری غیر قانونی کھڑی نا, پھر سبھی کو اٹھا. ویسے تو یہ بتائیں گے نہیں, پھر بھی پوچھ لیتا ہوں. کئی جگہ ایسی ہے جو نو پارکنگ ہوتی ہے, لیکن وہاں کچھ گاڑیوں پہ کراس لگا ہوتا ہے, کچھ پہ نہیں, تو مخصوص گاڑیوں کو اٹھانا ہوتا ہے. کون لگاتے ہیں کراس؟ یہ ہوتا ہے جو مارکیٹ والے دکاندار ہوتے ہیں. کراس کون لگاتے ہیں؟ کراس والا ادھر ادھر جو نہیں بھی ہوتے ہیں, یہ جدھر وداؤٹ پارکنگ جہاں نہیں پارکنگ ہوتی ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. جس میں یہ ہوتا ہے دکاندار ہو گیا, دکاندار کو ادھر وہ بولتا ہے بھائی میری دکان. چلے بہرحال یہ ایک منظم مافیا کا حصہ ہی ہے بھائی. بھی کے ایم سی, ڈی ایم سی, پولیس, ٹریفک پولیس اہلکار اور جتنے بھی آپ کو پرائیویٹ لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ سارا ایک نیکسس ہے اور اتنا مضبوط نیکسس ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ایک اور چیز بھی یہ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر فرض کریں کہ کسی گاڑی کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت یہ بائک کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مالک پہنچ جاتا ہے, تو پھر اس وقت یہ اس سے مطلب منہ ماری کے ساتھ ساتھ اس کو مار کٹائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی گاڑی اس کو واپس کیوں نہیں کرتے کہ بس اب اٹھائی ہے تو جانی لے کے جانی ہے, اور توڑ پھوڑ بھی ہو جاتی ہے. کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل لفٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ سے بھی بات کریں گے ذرا. تو اگر مالک اس وقت آ جائے تو کہاں دیتے ہو پھڈا؟ یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے سر؟ گاڑی کوئی یہ بھی آتا ہے, جھگڑا یہ بھی ہوتا ہے, جان بوجھ کے جو لوگ آتے ہیں اس کو بولتے ہیں بھائی آگے جاؤ, پولیس والے سے بات کرو. آپ کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو آپ اوپر کھڑے ہوئے اور پھڈا آپ بھی مکے مارے, اگلا بھی مار رہے. نہیں ہماری نہیں تھی, یہ دوسرے سیکشنوں کی. یہ بولے ایک بار ہو جاتی ہے. سرجری کرائی بھی تھی کسی نے؟ نہیں سرجری ہماری نہیں. ایک اور چیز, جب گاڑی آ جاتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے, گاڑی پولیس والا ہو گیا یا عام بندہ. اچھا, یہ چونکہ سوال ہمیں بڑے متاثر کرتے ہیں نا, اس کو اتار کے دیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بڑا متاثر, یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں, تو ہمارے ذہن میں سوال بھی بار بار آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ بندہ ہے, یعنی کہ اس کو کانٹریکٹ ملتا ہے, یہ پیچھے گاڑی جو ہے اس کے اوپر بتیاں لگی ہوئی ہیں ٹریفک پولیس والی یا کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جو ہوتی ہیں, یہ کس بنیاد پر لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم تو آج تک یہ سمجھتے رہے کہ بھائی ٹریفک پولیس ہماری اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, یا پھر یہ سرکاری گاڑی چلاتے ہیں. یہ ہوتا ہے میں اس کو آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ ایس پی ایف 606 یعنی کہ یہ سرکاری گاڑی ہے, اور ہم نے ایک دفعہ ٹریفک پولیس حکام سے معلوم بھی کرنے کی کوشش کی تھی, تو گاڑیاں ان کو ٹریفک پولیس پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ تمام کام جو یہ پرائیویٹ ہوتا ہے, پرائیویٹ اہلکار ہوتے ہیں, پرائیویٹ ڈرائیور ہوتا ہے. جس جگہ پر یہ گاڑی پہنچاتے ہیں, یہ کیمرہ مین دکھا سکے, میں اس وقت ایک ٹریفک سیکشن کے اندر موجود ہوں, تو یہاں پر یہ کچھ بائکیں کھڑی ہیں, تو یہاں پر جب بندہ ان کو واپس کرنے والا ہوتا ہے جو چالان بھر کے, وہ سرکاری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنا یہ 70-80% جو آپریشن ہے یہ سب پرائیویٹ افراد کرتے ہیں, اور مگر سرکاری گاڑی میں یہ لے کے جاتے ہیں.
بڑا کمبینیشن جو ہے نا، بڑا یونیک کمبینیشن ہے یہ. ایک طرف تو جی ٹریفک پولیس اہلکار یہ بتا رہے ہیں. ہاں چلے جی، جو چارجز وصول کیے جاتے ہیں، نذیر شاہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہے گا، اس حوالے سے ذرا جو کیا لوگ کہتے ہیں وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. یار یہ پارکنگ کے کیا پیسے ہیں بھائی؟ پارکنگ 50 روپے کی پارکنگ ہے. 20 روپے نہیں ہے. لو جی 50 روپے. اچھا یہ میں بھی جانتا ہوں، اور اگر آپ 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ گاڑی کھڑی کر جائیں تو وہ 100 سے کم نہیں مانگتے، کہتے ہیں ایک لال نوٹ نکالو. تو اقبال دارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، DIG ٹریفک، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ شو. اقبال صاحب، یہ مسائل ویسے ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو فیس کرتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کو اس طرح سے اندازہ شاید نہ ہوتا ہو، لیکن یہ بڑا کنسرننگ ہے فار اس، کیونکہ ایک طرح سے آپ کو کافی ایک بدمزگی بھی ہوتی ہے، آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں پارکنگ دینی ہے، کیا دینی ہے. تو شہر میں کتنے مقامات ہیں ویسے جہاں پر پارکنگ دینی چاہیے، پارکنگ فی ہمیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے بلانے کا. آئی ہوپ آپ مجھے سن رہے ہیں. جی جی سن رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، ٹریفک پولیس کے لیے بہت بڑا درد سر بنا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں نے کل ٹائم بھی لیا ہے میئر صاحب سے، اور میئر صاحب سے میری میٹنگ بھی ہے. چارج پارکنگ کا جو کنسپٹ دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹو ڈسکریج پیپل ٹو یوز دیئر پرائیویٹ وہیکلس اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر کے مارکیٹس میں آئیں تاکہ کنجسشن نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ مافیاز ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے سڑکوں پہ بے تحاشا پارکنگ ہو رہی ہے. جی ہاں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ کہاں چارج پارکنگ کون سی سیوک ایجنسی دے رہی ہے. کہیں کنٹونمنٹ بورڈ دے رہا ہے، کہیں KMC دے رہا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ 90% کیسز میں ہمیں بھی نہیں نالج ہوتی، اور نہ ہم سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے، نہ ہم سے کوئی NOC لیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں چارج پارکنگ ہے. پھر جہاں چارج پارکنگ کا کبھی ہمیں لیٹر کوئی کاپی مل جاتی ہے تو اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفائنڈ ہوتی ہیں کہ جی روڈ پہ مارکنگ ہوگی، اس مارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی ہوگی، اس سے باہر گاڑی کھڑی نہیں ہوگی. ٹائمنگ کا بورڈ لگا ہوگا، چارجز ڈیفائنڈ ہوں گے، ریسپٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ پرنٹڈ ہوں گی، جو اسٹاف ہوگا اس نے وردی پہنی ہوئی ہوگی، آورز کیا ہوں گے، ہر چیز ڈیفائنڈ ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں ہی میں نے کل ٹائم لیا ہوا ہے، اور میئر صاحب سے ملاقات کر کے یہی میں نے بنا دے جس سے اقبال صاحب آئیڈیا ہو جائے، اور سیریل نمبر اس پہ ہو، باقاعدہ وہ ویریفائی ہو جائے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ سارا پروسیس. ایک چیز بتائیے گا جس پہ سب بڑے کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ اصل آفیشیل چارجنگ فیس ہے کیا، پارکنگ فیس ہے کیا، بائک کی اور کار کی کتنی ہے؟ ذرا آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بھی بتا دیں، اور ناظرین کی نالج میں بھی اضافہ کر دیں. نہیں، میں نے جس طرح سے کہا نا 90% کیسز میں تو ہمیں بھی نہیں پتا. اگر 10% میں کہیں ہمیں لیٹر کی کاپی آ جاتی ہے تو اس میں ویریس انہوں نے الگ الگ رکھا ہوا ہے، کوئی اس کا یونیفارم اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جی کس ایریا میں کتنی پارکنگ فیس ہوگی. اور دہلی کی بنیاد میں کل کی آپ کو بتاؤں، میں نے کوئی طے سٹی گورنمنٹ نے کرنا ہے، جو جس سیوک ایجنسی کا وہ ایریا ہے اس نے طے کرنا ہے کہ آورز کیا ہوں گے، فیس کیا ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، سنس ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ ہے کہ انہوں نے بورڈ لگانا ہے اور بورڈ پہ وہ ڈیفائن کرنے پارکنگ چارجز. تو بورڈ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. کل کی ڈیٹ میں بتاؤں، میں نے 5 FIR کرائی ہیں صرف صدر کے ایریا میں. تو روز کی بنیاد پہ چارج پارکنگ مافیا کے خلاف ہم FIR کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ مافیا اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہماری کیپیسٹی سے بھی بہت زیادہ ہے. DIG صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم جب بات کر رہے تھے، آپ سے بات شروع ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بات کی کہ کون یہاں سے گاڑیاں اٹھاتا ہے یا بائکس اٹھاتا کون ہے. تو وہ پھر پتا چلا کہ چوکی انچارج اپنی سرکاری گاڑی جو ان کے پاس ہوتی ہے اس کو دے کے جو پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کی مدد سے اٹھاتے ہیں، اور وہ جا کے لفٹ کر کے گاڑی وہاں پر چھوڑتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو دہاڑی دی جاتی ہے. تو کیا یہ طریقہ کار قانون کے مطابق ہے؟ آپ یہ SOP ہے کہ اس طریقے سے کام کروایا جانا ہے؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ کچھ انفارمیشن ٹھیک ہے، کچھ اس میں انفارمیشن صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ اپرووڈ پروسیجر ہے، اس کے تحت سرکاری گاڑیاں سب سیکشنز میں نہیں ہے، کچھ سیکشنز میں اتھورائزڈ ہیں کہ انہوں نے لفٹ کرنا ہے، اور لیبر جو ہے وہ کانٹریکچوئل لیبر ہے. جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ سرکاری ہوتا ہے، اور ایک اہلکار ہر گاڑی میں سرکاری موجود ہوتا ہے. ایک اہلکار ہوتا ہے. جیسے میرے دفتر میں مانیٹرنگ روم ہے، ادھر سے مانیٹر کیا میں نے یا کسی بھی اسٹاف نے کہ جی کوئی گاڑی غلط کھڑی ہے، تو ان سب گاڑیوں میں وائرلیس سیٹ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی نشاندہی پہ یہ اٹھاتے ہیں. اچھا جی.
اچھا، اور اگر جیسے گاڑیاں جب لیکن یہ بھی اس سے انکار نہیں ہے، بالکل آپ جو آپ کے نمائندے نے کہا اس میں ہماری ٹریفک پولیس بھی ملوث ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ ہم بے تحاشا کارروائی کرتے ہیں ان کے اگینسٹ بھی، ان کی جو کنڈکٹ ہے اس کے اگینسٹ بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کی سروس بکس جو ہیں وہ پنشمنٹ سے بری ہوتی ہے. آسانی ہے ہو سکتی ہے پتہ لگانا کہ اگر یہ پرائیویٹ لوگ کون ہیں، کون مافیا ہے، کس کے پاس آتھورائز لیٹر ہے کہ نہیں ہے، کون یہ مافیا ہے. میں تو اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں. سرکاری گاڑی استعمال ہو رہی ہے سارے پروسیس میں، تو بڑی آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. نہیں، سرکاری گاڑی جو اٹھا رہی ہے، میں نے جس طرح سے کہا نا، وہ آتھورائزڈ ہیں. یہ رول سرکار کے اپرووڈ ہیں کہ فائن کتنا لگے گا، کیسے اٹھائیں گے، سارا میکینزم وہ ڈال رہی ہے، وہ تو ان کے پاس تو کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اس میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. اس میں میں بتاؤں نا کہ جو فرض کریں 1000 روپے اس کے چارجز ہیں، تو 1/3 از سپوز ٹو گو ٹو لیبر ایز لیبر چارجز، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے رولز کے مطابق. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اس گاڑی پر ایک عدد اہلکار بھی موجود ہوتا ہے اور ڈرائیور بھی سرکاری ہوتا ہے، لیکن میری جہاں تک مشاہدہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جا کے گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر کوئی سرکاری وردی میں یا پولیس کی وردی میں اس میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ پرائیویٹ لڑکے ہی ہوتے ہیں یا اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے انہیں یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی وردی اتار کے پرائیویٹ وردی کوئی بھی لباس پہن کے وہاں پر موجود رہیں، سادہ لباس میں موجود رہیں. جیسے میں نے کہا کہ گاڑی میں 2 طرح کا اسٹاف ہوتا ہے، ایک سرکاری ہوتا ہے ڈرائیور، ایک سرکاری اہلکار ہے، اور یہ جو لیبر ہے، لیبر کانٹریکچوئل لیبر ہے. لیبر کا کام صرف اٹھانا ہے، پن پوائنٹ کرے گا جو افسر ہمارا ہوگا یا ہمارا مانیٹرنگ روم ہوگا. وائرلیس. لیکن میرا سوال یہی تھا کہ وہ گاڑی اٹھانی. یہ اشفاق بھائی میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں نذیر، ہم ایک فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈرائیور بھی کسی وردی میں نہیں ہے، باقاعدہ اس میں پرائیویٹ نظر آ رہا ہے، اس کے کپڑے سادہ ہیں. اسی طریقے سے پیچھے بھی آپ ہم کو دیکھ سکتے ہیں. نذیر، اب آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں، آپ کو سن سکتے ہیں. اقبال دارا صاحب. بالکل، میں سوال بھی پوچھنا چاہوں گا اور بتانا بھی چاہوں گا. دارا صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک بولی ہے کہ جو لفٹنگ والی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ سرکاری ہوتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا ضرور کہ جو چارج پارکنگ آتھورائزڈ ہیں ان پر تو جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی جیکٹس نہیں پہنتا، ان کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کون ہے. لیکن جو ان آتھورائز پارکنگ جو غیر قانونی طور پر، تو وہاں پر جو پارکنگ لے رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک پولیس کو چاہیے، جس طرح یہ کل جا رہے ہیں مرزا وہاب سے ملاقات کرنے اور کوئی SOP بنائیں گے، تو ان غیر قانونی جو پارکنگ کے خلاف آخر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ باقاعدہ کروڑوں روپے کی مہینے کی کمائی کر رہے ہوتے ہیں اور سیدھی روڈ پر پارکنگ ہوتی ہے. میری جو معلومات ہے، آپ کسی کارنر پہ، موڑ پہ، کسی دکان کے سامنے، یہ تو ان جگہوں سے بھی پارکنگ وصول کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اپنی دکانیں موجود ہیں، جو سال سے 30-40 سال دکانیں، اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں چار پارکنگ جو اپلیکیبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اتنا منظم وہ مافیا ہے کہ بجائے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے جو وہاں جاتے ہیں وہ اپنا حصہ باندھ لیتا ہے. تو میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب اقبال دارا صاحب کی میئر کراچی سے ملاقات ہوگی وہ اس پر بھی بات کریں گے کہ سب سے پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ قانونی کون سی پارکنگ ہے اور غیر قانونی کون سی ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ نذیر شاہ اور DIG ٹریفک اقبال دارا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھائی جو چیز ہو وہ سارٹ کی جائے، اور خاص طور پر یہ جو گلچز ہیں نا چھوٹی چھوٹی، جس سے ایک امپریشن ملتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے بنائے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جس طریقے سے نقصان اس چیز کا ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کا نقصان، لوگوں کو ہر طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، اور اس کا سمپل سا جواب یہ جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم آتھورائز کون ہے اور ان آفیشیل کون ہے. بڑا آسان ہے پتہ لگانا. اگر گورنمنٹ جائے، پولیس کی مدد چاہے، بہت سارا ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس پہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی، خبر یہاں پہ شامل کر دیتے ہیں. خبر جی IG سندھ نے اورنگی ٹاؤن میں جو تاجر کے گھر ڈکیتی کا واقعہ ہوا تھا اور جس میں ملوث DSP عمیر باجاری کو معطل کر دیا ہے، یعنی محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور معطلی نوٹیفیکیشن میں DSP کے خلاف مقدمے کا حوالہ بھی شامل کیا گیا ہے. تو عمیر باجاری کو گزشتہ روز TPO رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں 2 کروڑ کے قریب نقدی اور ساتھ میں 80 تولہ سونا اور دیگر سامان لے کے گئے تھے. معلوم یہ ہوا تھا جی کہ اس میں جو 5 لوگ تھے وہ پرائیویٹ تھے اور 2 پولیس اہلکار تھے، اور بعد میں سارے انکشافات ہونے کے بعد اب یہ اس پر کارروائی ہوئی. پولیس کے اعلیٰ حکام نے رپورٹ طلب کی اور اب باقاعدہ طور پہ جی DSP عمیر باجاری کو معطل کر دیا. تو یہ محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. چلیں جی، اچھا جی، اب خبر یہاں پر ہمارے پاس ہے. خبر یہ ہے کہ FIA نے مونی سلائی کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں.
آپ کو بتائیں کہ FIA کی جانب سے قدم اٹھایا گیا ہے اور 8 مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں. مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد رقم موجود ہے اور FIA کی جانب سے مونے صلاحی کی 6 جائیدادیں بھی منجمد کی گئی ہیں. تو عابد ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. عابد خان بتائیے. جی بالکل جی، لاہور کی جو ہے FIA نے مونے صلاحی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی 6 پراپرٹیز اور 8 جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے. FIA کورٹ کی جانب سے مونے صلاحی کو اختیاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے یہ FIA کو حکم دیا تھا کہ ان کی تمام جائیدادیں اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں انہیں منجمد کر دیا جائے. جس پر اب یہ کارروائی کی گئی ہے. لاہور میں 8 مختلف بینک اکاؤنٹس ہیں جنہیں منجمد کیا گیا ہے اور FIA کے مطابق جو ہے ان میں 48 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ رقم آئی اور یہ تمام کی تمام جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی رقم تھی. اس کے علاوہ FIA نے جو 6 جائیدادیں منجمد کی ہیں وہ ان میں سے 5 جو ہے وہ قصور میں ہے اور 1 راولپنڈی میں ہے. اور FIA کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام جائیدادیں بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے بنائی گئی تھی. FIA کا اپنی رپورٹ میں یہ کہنا ہے کہ مونے صلاحی کے خلاف جو ہے وہ واضح ثبوت موجود ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، لہٰذا ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. 30 نومبر کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے بعد رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کی جائے. جی ٹھیک ہے آپ، تھینک یو. اور ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. عدالتی حکم کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں تاخیر. تو سندھ ہائی کورٹ نے SBCA کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈز بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے. جسٹس ندیم اختر نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد تک افسران کے شناختی کارڈ بلاک رہیں گے اور غیر قانونی تعمیرات میں سب سے بڑا ہاتھ SBCA کا ہے. SBCA کا کہنا ہے انہوں نے جو موقف عدالت میں دیا ہے عدالتی حکم پر رہائش بنگلوز کی زمین پر بنے 10 اسکول اور 39 دکانوں کو سیل کر دیا. یعنی بتا رہے ہیں جی ہم نے کیا 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 ہے، لیکن جی عدالت کا حکم یہ ہے کہ یہ شناختی کارڈ بلاک رہیں گے جب تک کہ عدالت کے تمام طرح احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہاں جی ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک کافی لمبا ہو گیا تھا ماشاءاللہ. دیکھیں لوگ ہمارے منتظر تھے، سامنے بیٹھے ہیں اسکرینز کے، بالکل بے چینی سے آپ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے اور وہی ہم جو باتیں کرتے ہیں اس سے تو آپ محظوظ ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم آپ کو بہت ساری انفارمیشن بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو پاکستان میں کتنا چیلنج ہے. جی تو آج ہم آپ کو ایک انوکھے فن، انوکھا نہیں بڑا یونیک اسے اس سینس میں کہہ سکتے ہیں، مشکل کام ہے لیکن اس سے جو شاہکار نکل کر آتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جی ملتان کی مٹی میں کہتے ہیں کہ ہنر ہی ہنر ہے. اور آج ہم آپ کو ایک ایسے کاشیگر سے ملوا رہے ہیں، ان کا نام عبدالرحمان ہے اور یہ مختلف چیزوں پہ نقاشی کرتے ہیں. اور خاص طور پر پرانے جو ٹیلی فون سیٹس ہیں ان کے اوپر خوبصورت نقش نگاری اور ٹیلی فون آرٹ کے لیے ذریعے ثقافت کو وہ ایک نئی جہت دے رہے ہیں. اور آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو اسپیشلی پرانا فرنیچر ہے یا پرانی آپ کے پاس ڈیکوریشن آئٹم ہے وہ اس کو نیا کیسے بنائیں تاکہ وہ خوبصورت لگیں. تو یہ کام بھی بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے. تو جی ٹیلی فون سیٹس ان کے آرٹ، اس پہ بھی انہوں نے آرٹ بنایا، اس کو اتنا پسند کیا گیا. خوبصورت فن پارے غیر ملکی سفیروں کو بھی تحفے میں دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جی مختلف چیزوں پر نقش و نگاری کرتے ہیں. تو چلیں جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے اس وقت، بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ذرا بتائیے گا یہ کیسے سوچا آپ نے کہ بھائی یہ ٹیلی فون پہ، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ فن کی نمائش کے ایک اور بہت طریقے، لیکن آپ نے ٹیلی فون کو موسٹلی جو ہے وہ یوز کیا، کیوں؟ بہت شکریہ جی. بات اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو فن ہے وہ صدیوں سے ہے، ملتان کی پہچان ہے. اگر ہم اس فن کو مختلف شکلوں میں یا مختلف چیزوں پہ نہ لائیں تو لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو پھر ہمارے بزرگ جو کرتے تھے عمارتوں پہ، پھر فرنیچر پہ، پھر آپ دیکھیں پیپر ماشی کی چیزوں پہ، اس کے بعد کیمل سکن لیمپس شروع ہوئے آج سے 100 سال پہلے. تو پھر ہم اس کو ٹیلی فون، کیونکہ ڈائل والے ٹیلی فون ختم ہو رہے تھے جی جی، اور بابا نے اس پہ پہلے شروع کیا کہ اس پہ انہوں نے ڈیزائن کیا. تو اب دوبارہ کیونکہ نئی نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قدیمی فن اور یہ ٹیلی فون ڈائل والے اس پہ پھر ہم نے کیا تو لوگ کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے. یہ خوبصورت بھی بہت ہے. یہ خاص طور پہ میں ان لیمپس کی بات کروں، ان کے شیڈ پر بھی
تو یہ جو کلر یوز ہوتا ہے وہ کوئی خاص کلر ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ کلر بھی فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں جی ہم جو ڈیکوریشن پیس رکھ رہے ہیں وہ چلے، کافی عرصے تک چلے. ہاں جی، ہمارا جو کیمل سکن کے اوپر ہے، آپ دیکھیں کہ پچھلے 150 سال سے ہو رہا ہے ملتان میں، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے، ہوتا ہے صرف ملتان میں. اس کے جو کلر ہیں وقت کے ساتھ خراب تو ہو جاتے ہیں، لیکن تقریباً 1 سینچری کے بعد، 70-80 سال کے بعد ہاں جی خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو کیمل سکن آپ انڈور رکھیں، اس کو پانی سے بچائیں، اس کو چوٹ نہ لگے، یہ بھی ڈیمیج نہیں ہوتی کبھی. اوکے. اور نیلا رنگ بڑا زیادہ ان ہے، یہ پاپولر ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگ اسے پسند زیادہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ یا پھر ملتان کا رنگ؟ ہاں جی، یہ یقیناً ہمارے یہاں کا رنگ ہے، کیونکہ ہمارا خطہ کافی گرم ہے. تو بزرگوں نے یہ جو 2 رنگ اٹھائے ہیں ٹھنڈے ٹائم کے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کا کلر یا فجر کی نماز کے بعد آسمان کا کلر، یہی 2 کلر لگائے ہیں. اور ہمارے ملتان کے درباروں پہ یا ہمارے کیمل لیمپس پہ یا ٹائل پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹھنڈے ٹائم کے رنگ ہیں، تو اس ٹائم آپ کو ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، چاہے ٹمپریچر 52 بھی ہو. تو اس لیے یہ نیلا رنگ یہاں کی صدیوں پرانی ایک شناخت ہے جو عرب لوگ اپنے ساتھ لائے تھے. اچھا، دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ آپ سے فرمائش کرتے ہیں تو وہ اپنے پرانے ٹیلی فون سیٹس آپ کو خود دیتے ہیں، یا یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے کہ پہلے فون ڈھونڈیں پھر اس پہ رنگ کریں؟ نہیں، وہ یقیناً سیٹ تو ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں، تو ٹیلی فون سیٹ تو ہم انہی سے لیتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں ٹیلی فون سیٹ لیا تھا، کوئی وہ 80 سال سے بھی زیادہ پرانا تھا، یعنی اس کا ڈائل بھی نہیں تھا. اچھا. تو اس پہ جب کام کیا تو بہت پسند کیا گیا. اچھا، زبردست. چلیں ایک بڑا پرانا ہوتا تھا 3310، اس پہ بھی ٹرائی کیجئے گا کبھی، بڑا مشہور و معروف سیٹ. ہاں کیوں نہیں. کمپنی کا نام نہیں لے رہے ہم. جی جی، لیکن کمپنی کا نام نہیں لیا، بلکہ ابھی تو ہم موبائل پوچ کی جو آپ کا سلیکون پوچ ہوتا ہے اس پہ بھی کر رہے ہیں نقاشی. وہ بڑے خوبصورت ہوں گے. بس پھر آپ کی مدد حاصل کریں گے ہم ملک صاحب، بس انشاءاللہ. چلیں کیوں نہیں. تو کیا بات ہے جی، پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. آپ دیکھیں خبر ہے، خبر شامل کر رہے ہیں ہم. کریں جی. خبر ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس نعمت اللہ نے کہا ہے پولیس اور انتظامیہ کے ہاتھ کچھ نہیں تو ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے، شہریوں کو پیش کریں ورنہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے. لاپتہ افراد کے مقدمات کو 10 سال ہو گئے ہیں. JITs اور ٹاسک فورس کے اجلاس بے نتیجہ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. ہم 10 سال سے روزانہ 10 سے 15 مسنگ پرسنز کے کیس سنتے ہیں، اور سماعت اب جناب 15 جنوری کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. چلیں جی، تو یہ ہے کہ ایک ذرا برہمی کا اظہار کیا گیا ہے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی جانب سے، اور شہریوں کو پیش کریں ورنہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے مقدمات کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. JITs اور ٹاسک فورس کے اجلاس نتیجہ خیز نہیں ہوتے، یہ آبزرویشن دی گئی ہے. اور اب ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، جانا نہیں آپ. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب کیونکہ بڑا فاسٹ دور ہے، آپ کو ہر جگہ ٹائم پہ بھی پہنچنا ہے، جو کہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، بہت سارے کام آپ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اپنی اسکن کا، اپنی جلد کا کیسے خیال رکھیں؟ تھوڑا سا میک اپ بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ تنگ آ گئے ہیں اب جی کیمیکلز والی چیزیں یوز کر کے. وہ چاہتے ہیں جی آرگینک پروڈکٹ یوز کریں، خاص طور پہ کاسمیٹک آرگینک یوز کریں. تو یہ جو آرگینک کاسمیٹک ہوتے ہیں کتنے ریلائبل ہیں؟ یہ باقی آرگینک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بھی کیمیکلز اور کتنے افورڈیبل ہیں؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہربلسٹ حمیرہ ناز صاحبہ. تھینک یو سو مچ حمیرہ. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ فرق کیا ہوتا ہے آرگینک میں اور یہ مصنوعی چیزوں میں؟ دیکھیں، جب ہم آرگینک کا نام لیتے ہیں نا تو آرگینک میں جب آپ گروتھ سے لے کے آ جائیے کہ اگر آپ نے کوئی چیز گرو کی ہے وہ اس کا بیج بھی آرگینک ہونا چاہیے، اس کی کھاد بھی آرگینک ہونی چاہیے، وہ پھر گرو ہوتا ہے، پھر اس کا ایکسٹریکٹ نکلتا ہے، تو وہ پراپر آرگینک کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد آرگینک پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں دیکھیں، آرگینک جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو وہ آرگینک ہے، لیکن اگر آپ شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس میں کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں کیمیکل ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو آرگینک
آپ نے گھر میں بنایا, پیسا, ملایا, وہ تو آرگینک آپ کے لیے پیور آرگینک ہے. لیکن آپ جو مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آبویسلی اس میں کہیں نہ کہیں ہم, جیسے اب میں ایک مثال دوں گی کہ ہم مسالے کھاتے ہیں ڈبے, تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کی شیلف لائف ہے, اس کے اندر کیمیکل تو ایڈ ہے نا اس کی شیلف لائف کے لیے. تو اسی طرح ہر پروڈکٹ کے اندر شیلف لائف کا کوئی نہ کوئی کیمیکل ایڈ ہوتا ہے. ہم جب یہ آرگینک کاسمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آف کورس فاؤنڈیشن تو نہیں ہوتی ہوگی. فاؤنڈیشن بن سکتی ہے گھر میں, بالکل بن سکتی ہے. کیسے بن سکتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کے پاس ٹیلکم پاؤڈر ہے, نہیں ہے تو آپ کارن فلور بھی لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کی جگہ. اچھا, اس میں آپ نے ایڈ کرنا, آپ کے پاس گھر میں اگر کوکو پاؤڈر موجود ہے تو وہ آپ ایڈ کر لیجئے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو آپ دنداسا آتا ہے, اس کو تھوڑا سا پیس کے اس کے اندر اس کا کلر چینج کر لیجئے. دین آپ جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ایلو ویرا جیل ہے, تھوڑا سا اس کو پیسٹ سا بنا لیں گے تو وہ کلر آ جائے گا آپ کا. وہ آپ نے بیس اپلائی کرنی ہے, وہ آپ کی بیس اسٹے کرے گا, اسٹے کرے گا, بالکل کرے گا. آپ نے سب سے پہلے دیکھیں, آپ نے پرائمر یوز کرنا ہے نا, تو پرائمر کا بیسٹ کام جو ہے وہ ایلو ویرا جیل دیتا ہے آپ کے پاس. آپ نے ایلو ویرا جیل اپلائی کیا, اس کے بعد جب وہ ابزارب ہو گیا اس کے بعد آپ یہ لگائیے. ایلو ویرا تو آپ کی اسکن کو بہت ٹائٹ کر دیتا ہے, تو اس پہ کیسے میک اپ اپلائی ہوگا؟ موئسچر کرتا ہے, بیسکلی اسکن ٹائٹ بھی کرتا ہے. وہ موئسچرائزر بہت اچھا ہے. نہیں کر دیتا؟ نو, ڈرائی بالکل بھی نہیں کرے گا. ایلو ویرا میں نے تو ابھی سردیاں آئی ہیں, کیونکہ میں ایک ہربلسٹ ہوں اور میں کبھی کسی آرٹیفیشل پروسیس پہ نہیں گئی ہوں. میں اپنے لیے بھی میں نے ایک کریم بنا کے رکھی ہے جس میں نے روز واٹر میں تھوڑا سا پنچ میں نے زعفران اس کو ڈیزالو کیا, اس میں تھوڑا سا ایلو ویرا جیل ڈالا اور کوکونٹ آئل. یہ وہ چیزیں ہیں جو میک اپ پروڈکٹس میں بھی یوز ہوتی ہیں. اس کو آپ پرائمر کے طور پہ یوز کرتے ہیں؟ یہ پرائمر کے طور پہ, موئسچرائزر کے طور پہ. آپ دیکھیے گا آپ کی پوری سردیوں میں اسکن آپ کی بریک نہیں ہوگی. اچھا, لیکن اس کے اندر کوانٹٹی میٹر کرتی ہے. مثال کے طور پر صحیح مقدار, کچھ زیادہ کم ہو جائے تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ دیتی ہے, کم ہوگی تو آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اچھا, ایک بڑا نقصان ہے ان آئٹمس کا, گو کہ آرگینک ہے, آپ کو پتا ہے آپ اچھی چیزیں اپلائی کر رہے ہیں جو آپ کی اسکن کو اچھا کریں گی, لیکن ان کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے. ہفتہ 2 دن کھانے پینے کی چیزیں نا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. تو اس کی شیلف لائف بھی بڑھائی جاتی ہے, اور اس میں اگر تھوڑی حد تک کیمیکل ہو تو وہ ٹھیک ہے. بہت نہیں, کیمیکل ہم نے ڈالنا ہی نہیں نا. جب آپ کے پاس گھر میں ہے تو آپ نے بہت ہوا تو 15 ڈیز تک وہ فریج پہ رہ سکتی ہیں چیزیں. یہ 15 ڈیز, اس سے زیادہ آپ کوئی بھی گھریلو چیز بنائیں گے تو وہ نہیں رہ سکتی. چقندر کا جو رس ہے گالوں پہ لگا لیتے ہیں. چقندر کا رس بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. چقندر آپ نے کدوکش کرنا ہے بہت اچھے سے, اور اس کو دھوپ میں سکھا لینا ہے. وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو آپ بالکل گرائنڈر میں باریک پیس لیں, چھلنی میں چھان لیں, وہ پاؤڈر بن جائے گا. چقندر کو کدوکش کر کے دھوپ میں سکھا لیں, اور اس کے بعد کو پھر پاؤڈر بنا لیں. وہ آپ کا پورا, ویسے تو چقندر پورا سال ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. وہ لکھا انہوں نے, امر کر دیا, اور ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں نقشہ, ہمیں یاد ہے ایک ایک لفظ, ایک ایک. آپ یہ دیکھیں, اور مجھے بھی اس کے لیرکس یاد تھے, اور